अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। नाज़रीन, सियासत की बिसात पर नए मुमकिना मिसाक के लिए मुज़ाकरात के नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। सियासी बेयकीनी की राहदारी में अब बातचीत की तैयारी है। डेडलॉक के साए बज़ाहिर छटते मगर अहम सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि 5 दिसंबर को होने वाली गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एब्सोल्युटली नॉट कहे जाने के बाद इन मुज़ाकरात की अहमियत क्या होगी, या फिर हुकूमत को तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज पर आने की ऑफर तो कर दी, ताहम इस तकरार में भी मुतज़ाद बयानात की भरमार है। अलीमा खान साहिबा का मौक़िफ़ है कि जब तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत का प्रचार किया तो सरकार भी बातचीत के लिए तैयार हुई। अब ये सियासी हिकमत है या हिकमत अमली? नून लीग तो इसे दो अमली का नाम ही दे रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो PTI जश्न मनाएगी, और अगर इसके बरक्स कुछ हुआ तो कह देंगे कि मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की थी। ताहम मुज़ाकरात के मौजू पर हुकूमत और PTI अब तक हम आवाज़ हैं, ताहम बाज़ इत्तेहादी असरअंदाज। MQM पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की सिरे से मुखालफत कर दी। गवर्नर सिंध कहते हैं कि जो लोग मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अब देखना यह है कि ज़मीनी हालात इन मुज़ाकरात को किस सिमत लेकर जाते हैं। फिलहाल मुज़ाकरात की तैयारी है, जबकि सियासत के स्टेज पर दाव पेच का सिलसिला भी जारी है। इस तमाम तर इशू पर बात करने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफ़ती व विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, मुझे बताइएगा, हुकूमत ने मुज़ाकरात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर तो कर दी है, गो के इस नियत पर अभी शक हो रहा है, लेकिन ये जो एंगेजमेंट बढ़ाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इस एंगेजमेंट की वजह क्या है? दबाव है, खुलूस नीयत है, या कोई और वजह? नहीं, हमने तो कोई एंगेजमेंट नहीं बढ़ाई। अगर आप तमाम बयानात को, पिछले 15 दिन के बयानात को देख लें, बार बार इनके लोगों ने, जो महमूद खान अचकज़ई ने कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उसका एलामिया सामने आया। उसके बाद इनके लोगों ने टॉक शोज में बात की तो वज़ीर आज़म साहब ने उसी बात को एंडोर्स किया। हमने कहा जी, हमने तो पहले भी मुज़ाकरात को हमेशा एनकरेज किया है। वज़ीर आज़म ने असेंबली के फ्लोर पे मुज़ाकरात की जो बात थी उसको एंडोर्स किया था, आपको याद होगा, जब मिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की बात की थी। उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने, जब ये हुकूमत बनी थी, तो राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सदीकी मरहूम की सरबराही में कमेटी बनाई थी। तो इस मरतबा भी हुकूमत ने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात करना चाहती हैं तो हमने तो कभी इनकार नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि जो कुछ आज हुआ है, या इन्होंने जिस किस्म की जो लंदन में, बरतानिया में जो वीडियोस चलाई हैं और जो कुछ काम ये कर रहे हैं, मुझे उससे नजर ये आता है कि ये मुज़ाकरात में ना इंटरेस्टेड हैं। और मेरे ख्याल से अगर इंटरेस्टेड भी हैं और अगर ये एक, वो कहते हैं कि एक हाथ इनका गिरेबान पर और एक हाथ पाँव पर रखना चाहते हैं, ये ऐसा होगा नहीं। और मुझे लगता है कि बड़ा शदीद जो है अब रद्द अमल आएगा हमारी जानिब से। जो आप जबान इस्तेमाल करें, आज़ादी इज़हार के नाम पर आप जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करें, शिद्दत अंगेजी पे मबनी जो है वो वीडियोस जारी करें, इसकी कोई गुंजाइश नहीं दी जा सकती। ये जिस रद्द अमल की तरफ आपने मुतनब्बे किया है हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ये रद्द अमल किस नौइयत का आप कह रहे हैं? देखिए, इसमें इनकी जमात पर मैं समझता हूँ सबसे कम एक्शन तो यही हो सकता है कि पाबंदी लगाई जाए। अच्छा। और जो कुछ बरतानिया में वीडियोस जारी की गई हैं उसकी बुनियाद तो बानी तहरीक इंसाफ है और ज़ाहिर यहीं से शुरू होती हैं। और अगर वो कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो अपने आप को डिस्टेंस करें उससे। अपने उस ट्विटर हैंडल के जरिए जिससे आप लोगों को गालियां निकालते हैं, उसके जरिए उन लोगों को भी गालियां निकालें जिन्होंने इस तरह की वीडियोस जारी की हैं। उन लोगों के बारे में भी वही कलमात इस्तेमाल करें जो आप सियासी मुखालफिन या आपका साथ ना देने वालों के बारे में आप इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपको लाडला बनाने को तैयार नहीं होता तो आप उस इदारे के सरबराह के बारे में वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बारे में वो ज़बान इस्तेमाल करें। अगर आप वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करते और खामोश रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके कहने पे सब कुछ हो रहा है। और बानी तहरीक इंसाफ का हैंडल अगर आप अप्रैल 2022 से उसका जायजा लेना शुरू करें तो आपको नजर आ जाएगा कि ये जो आज जो कुछ किया जा रहा है, बरतानिया में जो वीडियो जारी की गई है, जो बात की गई ब्रेडफोर्ड में, बेसिकली ये उसी की ही पीक नजर आती है। और वही सोच है जो बानी तहरीक इंसाफ ने 3-4 साल पहले लोगों के दिमाग में डालना शुरू की, और अब वो देखेंगे वो लोग एक पुख्ता जो है वो सोच बन चुकी है। तो जाहिर है अगर इसी तरह की चीजें चलेंगी तो हम यही समझेंगे कि तहरीक इंसाफ ये करा रही है और बानी ये कर रहे हैं। और अगर बानी तहरीक इंसाफ ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई 2023 के बाद सरवाइव की है पिछले 2 सालों में, तो उनके जहन में होना चाहिए कि उन्होंने कोई सरवाइव नहीं किया। रियासत ने बड़ा दिल किया, रियासत ने कोशिश की कि सुबह का भूला शाम को लौटा, से भूला नहीं कहते। ठीक है, बहुत सारे लोग कन्विक्ट भी हुए, बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन हमने इसे कल्ट नहीं समझा, कल्ट समझ के इसका खात्मा नहीं किया जो सियासी खात्मा हम चाहते थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इन्हें आप थोड़ा सा लिवरेज दे दें, थोड़ी सी गुंजाइश दे दें। लेकिन जो काम ये इस वक्त कर रहे हैं, अब आप देखेंगे कि
انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے ایکشنز جو ہے آپ کو نظر آئیں گے اور ان کے خلاف جو ہے شدید کارروائی ہوگی، اور کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے باہر بیٹھ کر پاکستان سے ہی لائن لے اور پاکستان کے اداروں کے بارے میں، پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں، پاکستان کے فیلڈ مارشل کے بارے میں کوئی بھی لغویات جو ہے وہ ویڈیو میں جاری کرے اور ہم اس پہ خاموش رہیں. یعنی کہ حکومت یہ طے کر چکی ہے اس بات کے اوپر بڑا شدید قسم کا ہم ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن حذیفہ صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا پچھلے 2-2.5 سال کے اندر اگر صرف عمران خان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے کئی پینترے اپنی سیاست کے بدلے، کبھی نہ پہ بات رکی، کبھی ہاں پہ بات رکی، کبھی مذاکرات نہیں ہوں گے، پھر بات چیت کی اجازت بھی انہوں نے دے دی، پھر کہا نہیں کیے جائیں گے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن آج پھر اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب جو ہیں وہ اس چیز پہ ایگری ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن جہاں تک اس چیز کی کوشش کے اوپر مذمت یا عمران خان صاحب کا رویہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ تو تبھی ممکن ہے نا کہ جب ان سے ملاقات کرائی جائے. جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوگی تو اس کے ری ایکشن کے اوپر کوئی ٹویٹ یا عمران خان صاحب کا بیانیہ تو باہر نہیں آ سکتا. ہمیں کوئی ضروری نہیں ہے، ہمیں جلدی نہیں ہے. ہم ٹھیک ہے سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات کو انکریج کرتے ہیں، مذاکرات کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے جی آپ ملاقات کریں. بھی ہم کیوں ملاقات کرائیں؟ ایک سزا یافتہ مجرم جو اپنی پہلے 14 سال سزا 17 سال سزا کاٹ رہا ہے، وہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں، پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں جس قسم کی زبان وہ شخص کرتا ہے، ہم اس سے ملاقات کرائیں گے وہ بکواس کرنا بند کر دے، بجائے یہ کہ یہ لوگ اس کو پیغام بھجوائیں. یہ لوگ جو ہے اس کی بہن گئی تھی اندر کہہ کر آتی نا کہ جی میں آپ کی ویل بینگ جاننے آئی ہوں، میرے سے یہ پیغام باہر نہ بھجوائیں. اس نے آگے جو ٹویٹ کروایا، بیسیکلی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے پاؤں پکڑ لیں اور انہیں کہیں گے جی بانی تحریک انصاف جا کر ملو اور انہیں کہو کہ جی حکومت آپ سے بھیک مانگنے آئی بیٹھی ہے اور آپ یہ بیانات جاری نہ کریں. یعنی میرے جیسا بندہ جو کہ انتہائی ہمیشہ جو ہے وہ دلیل پہ مبنی بات پہ یقین رکھتا ہے، پولائٹ گفتگو کرتا ہے، اگر آج اس کا یہ ایگریشن ہے تو آپ اندازہ کریں کہ باقی وزراء کا یا باقی لوگوں کا کیا ایگریشن ہوگا. بیسیکلی بانی تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر کسی کو منہ میں ڈال لے گا، اور میں جو ہے اچکزئی جیسے بندے کو جو وہ ماضی میں بیانات استعمال کرتے ہیں ریاست کے بارے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ملاقات کرائیں گے اور ہم جو ہے ان سے اپیل کریں گے کہ آپ کی اپنے بیانات واپس لیں. دیکھیں قانون اپنا راستہ بنائے گا. میں بات بہت پہلے کہتا تھا، تب اس بات کو نہیں لیا گیا کہ حسن بن صبا سے بہت سارے لوگوں نے مذاکرات کی کوشش کی تھی کہ بھئی تم غلط کام کر رہے ہو، کوئی جنت دوزخ تمہاری ٹھیک نہیں ہے، لیکن کسی کی بات اس نے نہیں مانی. اس کے لیے کیونکہ وہ ایک کلٹ تھا، اس کا پھر ہلاکو خان نے آ کر اس کا خاتمہ کیا. یہ ایک کلٹ بن چکا ہے، ان کا سیاسی طور پہ خاتمہ ہوگا. میرے خیال سے ہم بار بار کوشش بھی کرتے ہیں، لاجیکل بات بھی کرتے ہیں، مذاکرات کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ بانی تحریک انصاف ایک ایسا شخص ہے، نہ یہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، نہ یہ مذاکرات والا سٹف ہے. اور جو جس قسم کی زبان یہ پہلے اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں، پھر ان کے بارے میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور آج چونکہ ادارے سے لاڈلا بنانے کو تیار نہیں ہے ان کے بارے میں جو شخص کروا رہا ہے، تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سیاستدان ہے یا اس سے بات کی جا سکتی ہے. یہ کلٹ ہے، اور کلٹ سے نمٹنے کا طریقہ جو ہے وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کس طرح نمٹا جاتا ہے. لیکن حذیفہ صاحب ممکن نہیں ہے یا بہتر طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر نان پولیٹیکل قسم کے لوگ ملاقات کریں گے، ان کی فیملی کے لوگ ملاقات کر کے پولیٹیکل باتیں لے کر آئیں گے باہر، تو ڈیفینیٹلی اس کا ری ایکشن نہیں ہوگا. کچھ قداور لوگ ہیں، اگر ان سے ملاقات عمران خان صاحب کی ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. جیسے فواد چودھری ہو گئے، انہوں نے کوششیں کچھ شروع کی، محمود مولوی ہو گئے. چلیے پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ کو آپ اجازت نہیں دینا چاہتے، مگر قانونی طور پہ اگر ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو چیزیں مثبت انداز میں باہر آ سکتی ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں قداور لوگوں سے بھی اس نے یہی باتیں کرنی تھی، بلکہ وہ گفتگو ذرا مزید جو ہے اس میں نمک مسالہ اور بھی ایڈ ہو جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی دیکھیں دلیل نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر مقبول ہے اور اس کی مقبولیت موجود ہے تو وہ جو بھی خلاف آئین، خلاف قانون، جو دہشت گردانہ سوچ کو پروموٹ کرتا رہے اور ہم نے اسے بات کرنی ہے. کوئی بات کرنا ہماری مجبوری نہیں ہے. ہاں اگر وہ پرامن انداز میں بیٹھا ہوا ہوتا، کوئی سیاسی کیسز ہوتے تو ظاہر ہم چاہتے کہ وہ سسٹم میں ایڈ ہو، لیکن ایک تو وہ کرمنل کیسز کو فیس کر رہا ہے اور وہ جرائم ہے جس سے اس کا انکار نہیں ہے، صرف دلیل یہ ہے کہ فلاں نے بھی ایسا کیا تو مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. حذیفہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پاکستانی سیاست میں ایک بار پھر احتجاج اور مذاکرات آمنے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں. اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ ملک آگے بڑھے گا یا ایک بار پھر وہیں پر رک جائے گا جہاں پچھلی کئی دہائیوں سے کھڑا ہے.
एक तरफ तहरीक इंसाफ है जो स्ट्रीट मूवमेंट के ढोल पीटने के साथ साथ 8 फरवरी को यौम स्याह और मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की तैयारियां कर रही है। पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि दबाव भी होगा, एहतजाज भी होगा। और दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत है जो एक हाथ से मुज़ाकरात के पेशकश कर रही है, मगर दूसरे हाथ से ये पैगाम दे रही है कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, सिर्फ जायज़ मुतालिबात पर ही बात होगी। इसी पेज में अपोजिशन इत्तेहाद यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल कर चुका और बयान जारी कर चुका कि पार्लियामान, आइन, कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक़ पर बात हो सकती है। शफाफ इंतखाबात और मुतफ़िक़ा इलेक्शन कमिश्नर लाने के एजेंडे पर भी बात हो सकती है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं कि अपोजिशन इमरान खान की रिहाई या उनके केसेस के खात्मे का मुतालबा नहीं करेगी। पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो डायरेक्ट हुकूमत से कोई बात नहीं करेगी। मुज़ाकरात होंगे या एहतजाज, इमरान खान ने मुकम्मल इख्तियार महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नाज़िर अब्बास को दिया। अब सवाल ये नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, अब असल मसला नीयत का है, क्योंकि माजी हमारे सामने है। पीटीआई और हुकूमत कई मरतबा मुज़ाकरात की मेज़ तक पहुंचे, लेकिन हर बार बदएतमादी, अना, ज़िद और सियासी हिसाब किताब ने सब कुछ बर्बाद किया। इस बार भी एतमाद का फुकदान बड़ा वाज़ेह है, तो फिर ये एतमाद बहाल किस तरह से होगा? इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन को करीब लाने के लिए एक नेशनल डायलॉग कमेटी भी एक्टिव है, लेकिन यह जानना अहम है कि जब तक नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान जैसे बड़े सियासी किरदारों को इंगेज नहीं किया जाता तो क्या बात आगे बढ़ सकती है? क्या सड़कों की सियासत के साथ साथ मुज़ाकरात बामानी हो सकते हैं? हुकूमत और अपोजिशन में मुफाहमत कैसे मुमकिन है? इसके इम्कानात क्या क्या हैं? इसी पर बात करने के लिए सीनियर सियासतदान अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। दुरानी साहब, सबसे पहले तो देर आए दुरुस्त आए, मुज़ाकरात की बात बार बार हो रही थी, प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो हुकूमत को घुटनों पर ले आएंगे दबाव डाल के। मैं ये तो नहीं कहूँगी घुटनों पर आ गई, लेकिन चलिए मुज़ाकरात की उन्होंने ऑफर कर दी है। आपको नहीं लगता कि अब हुकूमत का पलड़ा भारी हो गया है अपोजिशन या खास तौर पर पीटीआई से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बानी पलड़ा भारी हो गया, प्रैक्टिकली देखते हैं क्या हुआ है। असल में पलड़े जो है ना वो दोनों तरफ के खाली हैं। अब खाली पलड़ों में वजन कैसे डालेंगे आप? मतलब एक ज़बानी बात जो है वो कैसे एक हकीकत का रूप धारेगी? तो इसके बारे में भी देखना पड़ेगा कि हुकूमत की ये ऑफर है क्या, वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की ऑफर है या किसी इशू के ऊपर वो बैठना चाहते हैं। दूसरी तरफ अभी आपने सुना है कि टीटीए वालों ने कहा ऐसी इमरान का नाम नहीं लेना, तो अगर उन्होंने इमरान का नाम नहीं लेना, कैदियों का नाम नहीं लेना, तो फिर उन्होंने किसका नाम लेना है? आइंदा आने वाले बच्चों का नाम लेना है। मतलब ये है कि वो डायलॉग जिसके अंदर ना तो वोट की चोरी डिस्कस हो, ना जिसमें कैद डिस्कस हो, ना जिसमें सियासी डिस्टॉर्शन या सियासी दबाव जो है उसका मनफी इस्तेमाल डिस्कस हो, है कि अगर हुकूमत और फिर अगर ये डिस्कस करना है कि जी जो आईनी इस्लाहात हैं वो अगले 10 साल में हो जाएं, उसके बाद उनके जरिए हम अपने केसेस लड़के बाहर आ जाएंगे, तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस डायलॉग को शुरू करने की और किस डायलॉग को खत्म करने की बात हो रही है। ये एक थोड़ा सा इसमें इमेच्योरिटी नजर आ रही है हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन में। ऑफर आना भी मुस्बत बात है, ऑफर के जवाब में पॉजिटिव रिस्पांस भी मुस्बत बात है, लेकिन इस रिस्पांस से ऐसा लग रहा है कि ये रिस्पांस नहीं है बल्कि ये नेगेटिव, ये माइनस इमरान फार्मूले को प्रोपोगेट किया जा रहा है। तो ये तो मतलब नॉन स्टार्टर होगा। और मैं तो इस मामले में बिल्कुल वो हूँ, मतलब क्लियर हूँ कि ये जो सिचुएशन, ऐसी जो सूरत हाल बनाई जाएगी, अगर इस तरीके से ऑफर की जाएगी और इस तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा, तो ये फिर आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि मजीद कॉन्फ्लिक्ट को मेरा ख्याल है बढ़ाएगा। ये एक मेरी तो ये राय है फौरी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त बात होनी चाहिए इश्यूज के ऊपर और सारे इश्यूज आने चाहिए। और दूसरी बात जो आपने की कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब इन्वॉल्व नहीं होते, मैं समझता हूँ कि इन दोनों के इन्वॉल्व होने से कुछ नहीं होता। इमरान खान करना पड़ेगा,
जब तक आप मतलब अग्रीव्ड पार्टी को कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे, उसकी लीडरशिप को आप पूछ ही नहीं रहे, तो फिर आप मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं कता कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे याद है कि आप ही ने ये बात की थी कि ये जो दो रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये बेसिकली माइनस इमरान खान फॉर्मूले का आगाज होगा। और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के अंदर खान की रिहाई या दीगर केसेस के ऊपर बात नहीं होगी, तो इससे इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि गालिबन यही होने जा रहा है। लेकिन इस पे डिवीजन है। अब मसला ये है कि सर, मुज़ाकरात तक अगर हम रहते हैं दुरानी साहब, तो मुज़ाकरात तो तब तक बेमानी है जब तक तहरीरी तौर पे जमानतें नहीं हैं। हुकूमत ने तो मुंह जुबानी एक बात कर दी, तहरीरी जमानतों के बगैर इसकी क्या गारंटी है कि हतमी नताइज तक चीजें पहुंचेंगी? बहुत खूबसूरत बात की आपने। देखिए, बात यह है कि अमली इक़दामात के बगैर कोई मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा करते। मैं माजी का आपको तारीख बता दूं। माजी में अब सबसे बड़ा जो मुज़ाकरात का एक पॉलिटिकल एक्ट हुआ था, भुट्टो साहब ने किया था विद PNA। सबसे पहले उन्होंने दहशतगर्दी और ब्ला 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 कई किस्म के मुकदमात में जिन लोगों को फंसाया हुआ था, उनकी जमानतें करा के उन्हें सामने बिठाया। मैं फवाद की इस बात को अच्छा समझता हूं बहुत, कि उसने कहा जी आप कैदियों को पैरोल पे रिहा करें और सामने बिठा के उन्हें आगे लाएं। मतलब ये है कि ये हुकूमत जो है, ये किस चीज की हुकूमत है? ना ये जेल की जिम्मेदार है, ना ये मुज़ाकरात के अंदर किसी इक़दाम की जिम्मेदार है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये लड़ाने की जिम्मेदार है। ये कहती है जी अपोजिशन जो है वो कुफर है, और जनाब इस कुफर का खात्मे से जो है मामला आगे बढ़ेगा, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मतलब ये एक वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर, और इसके अंदर ये पाकिस्तान के इदारों को बिला वजह घसीट के ला रहे हैं, जो कि बहुत जायज बात है। इसमें इन्हें तो हुकूमत की जिम्मेदारी तो ये है कि वो पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार इदारों को सियासत में घसीटने के बजाय उनको प्रोटेक्ट करें। ये तो खुद उनको जो है चारों हाथों से घसीट के बीच में लाते हैं, और इस चीज का तासुर पैदा करने की कोशिश, और अंडर हैंड इस चीज को बिल्कुल बैकड्रॉप में कन्वे किया जाता है कि जी हम तो कुछ नहीं करते, जो कुछ करता है कोई और करता है। तो ये सब बातें जो हैं ये बहुत मेरा ख्याल है नाजायज है। अभी दुरानी साहब, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा वेलकम किया जा रहा है, खासतौर पे पंजाब हुकूमत की इस एक्ट को, कि उन्होंने CM KP को दाखिल होने की इजाजत दी। गो कि ये उनका जमहूरी राइट है, पूरे पाकिस्तान में वो जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन ये एक तासुर है कि जी दिल बड़ा किया है। आपको नहीं लगता इस बड़े दिल के अंदर थोड़ा और इजाफा होना चाहिए, और सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात कोट लखपत के असीरान से करानी चाहिए? क्योंकि हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर एक सख्त रिएक्शन है कि जो अडियाला में उसूल लागू हैं, कोट लखपत में वही लागू होंगे। मुज़ाकरात की संजीदगी और माहौल को ठंडा करने के लिए आपको नहीं लगता कि जो असीरान कोट लखपत के हैं वहां तक सुहेल आफरीदी साहब को रसाई देनी चाहिए ताकि वो उनसे मुलाकात कर सकें? आपने मतलब जो बात की है ना, मैं आपको बताऊं कि पिछले 2.5 साल में ये पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, जिसको मेरा ख्याल है कि हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने किया, मैं भी उससे ज्यादा करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये वो चीज है जिससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। और मैं इसका जो सारा सेहरा है वो या मियां नवाज शरीफ साहब के सर डालूंगा या मरियम बीबी के सर डालूंगा, क्योंकि जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है वो पसंदीदा अमर नहीं है। जिस किस्म का रवैया जो है मरकजी वज़रा अख्तियार कर रहे हैं वो पसंदीदा अमर नहीं है। लेकिन ये जो सूबाई हुकूमत का इक़दाम है, वेलकम। भाई क्या कोई चुरा के ले जाएगा आपका? ये अपना मुल्क है, सबका मुल्क है। इस तरीके से तो आप अपने लिए सियासी राहें खोलेंगे। तो ये आगे बढ़ने का, किसी अमल को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने का ये एक सही और रास्त तरीका है। और मैंने इसीलिए दोबारा मैं कहूंगा कि अगर आपने वाकई मुल्क के अंदर एक जमहूरी जिसे कहते हैं रिकंसिलिएशन करनी है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान से राब्ता करना चाहिए। कुछ नहीं है, मतलब इमरान खान को ऐसे भूत बना रहे हैं, भाई उसने क्या करना है? पहले जब पावर में थे तो पर्टिकुलरली मिलने वाला कोई नहीं मिलता था उनको। तो जब किसी को आप बंद कर, अभी ये है कि वो जेल में है, पॉपुलैरिटी आजाद है, ये आजाद है, इनकी पॉपुलैरिटी कैद है इस्लामाबाद वालों की। तो इसलिए ऐसे मौके पे जो सियासी अजहान हैं उनको कोई इकदाम उठाना चाहिए और आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो कदावर सियासी शख्सियात हैं, जब तक वो सामने नहीं आएंगी मामलात को, माहौल को ठंडा करने के लिए, तो फिर इस तरह की चीजें होती रहेंगी और इनका कोई फायदा नहीं होगा।
اب درانی صاحب ایک طرف تو مذاکرات کے لیے مثبت ایک حامی میں کہوں گی کہ بھر لی ہے تحریک تحفظ عین پاکستان نے کہ ہم بات چیت کر لیں گے، لیکن دوسری طرف جو ہمیں خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے وہ ایک صرف سٹریٹ موومنٹ کے مومنٹم کو بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور چونکہ آج لاہور بھی پہنچ گئے اور غالباً آج رات وہ لبرٹی چوک میں بھی جائیں گے، وہاں پر بھی تھوڑا سا ماحول بنائیں گے، تو آپ نے اپنی زندگی میں کئی تحریکیں جو ہیں ان کو کور کیا، پولیٹیکلی دیکھا ان کو کہ کس طرح سے بنتی ہیں، پایا تکمیل تک کیسے پہنچتی ہیں، نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ سہیل آفریدی جو اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہوگی، دباؤ بڑھے گا اس سے، یا پھر اس کا کچھ حاصل نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو تحریک اور سیاسی تحریک ہوتی ہی یہی چیز ہے جس میں پتھر آ جائے، جس میں ٹکراؤ آ جائے، جس میں لاٹھی چارج آ جائے، وہ تحریکی سے ہٹتے ہوئے، وہ سیاسی تحریک سے ہٹتے ہوئے ایک مزاحمتی تحریک بن جاتی ہے۔ ہمیں اس وقت پاکستان کی حالات اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہمیں سیاسی تحریک کی ضرورت ہے۔ کوئی چلے پھرے، کوئی کہیں جائے، اسے راستہ دیں، کوئی بات کرے۔ زبان کی سیاست از آل اباؤٹ زبان، مطلب زبان سے بولنے کا کام ہے سیاست۔ سیاست جو ہے وہ پتھر مارنے کا کام نہیں ہے، سیاست جو ہے وہ دھرنوں کا کام نہیں۔ یہ غلط کچھ عرصے میں ایک غلط طریقہ کار سیاسی بن گیا ہے۔ ہمیں اس وقت جو کچھ وہ کر رہے ہیں اگر اسی طرح کریں گے، اگر وہ ٹکراؤ کی طرف نہیں جائیں گے، تبھی پاکستان میں سیاست آگے بڑھے گی، اور جب سیاست آگے بڑھے گی تو سیاست کے دشمن جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے۔ اس وقت جو طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں سیاست کو لفظ ممنوع بنا دیا جائے اور سیاست سے مفاہمت کو نکال کے پھاڑ کے باہر پھینک دیا جائے، اور صرف ٹکراؤ اور غصے کی باتیں اور اداروں کا آپس کا ٹکراؤ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف منسٹر KPK کا اقدام ہے یہ مثبت اقدام ہے۔ اس کے نتیجے میں سٹریسز کم ہوں گی، اس کے میں ان کی پارٹی کو فائدہ ہوگا، اور ان کی پارٹی کا فائدہ پاکستان کا فائدہ ہے، ہر سیاسی پارٹی کا فائدہ پاکستان کا فائدہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کا اتنا ہی فائدہ جو ہے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ہوگا اگر وہ ٹکراؤ کی طرف نہیں جائیں گے تو، اور وہ لوگ میں بیٹھ کے ٹکراؤ کی آگ پھیلانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ان کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے اور پاکستان جیت جائے گا۔ اگر ٹکراؤ بڑھائیں گے تو کوئی پارٹی نہیں جیتے گی، پاکستان کا نقصان۔ یہ دورانی صاحب ماضی کے بڑے حوالے ہمیں خاص طور پہ بھٹو صاحب کے دور کے بڑے حوالے دیے جاتے ہیں کہ بھٹو صاحب جب اسیری کاٹ رہے تھے تو اس وقت بھی اسی طرح مومنٹم بنائے گئے تھے، لوگ اکٹھا ہوئے تھے، پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا، لیکن کبھی بھی تحریک کا جو دباؤ ہے وہ اس طرح کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا جو ہے وہ ذریعہ نہیں بنتا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس تحریک سے کوئی نظام الٹ سکتا ہے، کوئی سسٹم الٹایا جا سکتا ہے، یا ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کی رہائی لائی جا سکتی ہے دباؤ کے ذریعے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سیاسی اس وقت ایک سیاسی حکومت ہے، اگر وہ سیاسی حکومت سیاسی بن جائے تو عمران خان صاحب کو رہا کرنے میں کیا ایشو؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بھٹو صاحب نے 3 لوگوں کو اپنے سامنے بٹھایا تھا، مفتی محمود صاحب کو، پروفیسر غفور صاحب کو، اور کون تھے ساتھ، تو ان کو ساروں کو بٹھا کے انہوں نے ان ساروں کو جیلوں سے نکال، نواب نصر اللہ صاحب، ان ساروں کو جیلوں سے نکال کے اپنے سامنے بٹھایا تھا اور ایک مفاہمت کا راستہ کھولا تھا۔ آج کے بارے میں آپ کو یہ میں بتاؤں کہ مرکزی حکومت اس معاملے میں بہت جسے کہتے ہیں پہلو تہی کر رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ ٹکراؤ کو بڑھانے کے بجائے اور کم کرنے کے بجائے وہ اداروں کے ساتھ اپوزیشن کا ٹکراؤ کرنے کی سازش کر رہی ہے، جس کو جو سامنے ہمیں کسی انٹیل رپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم میڈیا کا فیس دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، یہی ہماری ایکسپرٹیز ہے۔ میں سیاسی تحریکوں کو چلانے والا، ان کو ڈیزائن کرنے والا پاکستان کا سب سے زیادہ ایکسپیرینس بندہ ہوں، اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت PTI کو ملکی اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، اسے صرف اور صرف اپنے اسیروں کی بات کرنی چاہیے، اسے جمہوریت کی بات کرنی چاہیے، اسے جو ہے الیکشن کی دھاندلی کی بات کرنی چاہیے، ان سب سے بڑھ کے اسے عوام کی جو آج کی مشکلات ہیں ان کی بات کرنی چاہیے۔ یار یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ سیاست ہونی چاہیے، یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے ہم دھرنا دیں گے، دھرنے سے پھر دھرنا دیں گے، اور پھر ایک کانفرنس روم سے نکلیں گے اور دوسرے میں چلے جائیں گے، میڈیا آیا ہوگا ان کے سامنے، ہم بہت غصے والی تقریریں کریں گے، اور پھر ہم جو ہمارا انقلاب ایک آخری سوال ہے درانی صاحب، ایک آخری سوال آپ کے سامنے ہے
کبھی یہ کام حکومتوں کا ہوتا تھا کہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہوتی تھی، لیکن اس وقت لگتا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف، یا کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کہہ لوں، وہ اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے، مذاکرات بھی کر رہی ہے، پریشر بھی وہ بلڈ کر رہی ہے. اگر چیزیں اسی طرح سے چلتی ہیں تو ایک ٹرائکا ہے ہمارے سامنے. فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی صاحب، یہ تینوں حضرات اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا ایک گروپ اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے، ایک گروپ موومنٹ کی بات کر رہا ہے. آئندہ 3 مہینوں کے اندر غالب امکان کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ چیزیں جوں کی توں چلیں گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا بدلاؤ این مستقبل قریب کے اندر نظر آ رہا ہے ہمیں؟ دیکھیں، میں نے تو یہ بات آج سے کوئی 1 ہفتہ پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہی تھی، اور میں ابھی بھی یہ بات کہوں گا کہ یہ جو انشاءاللہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہتر سال ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے تھوڑا سا، یا تو حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، اور اگر حکومت ابھی بھی ڈیلیور نہیں کرتی اور سوائے قرضے لینے اور قرضے چرانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی، تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تیسرا، حکومت کو اب توبہ کرنی چاہیے. حکمرانوں نے کام وہ کریں جو آج مریم بی بی نے کیا ہے. میاں صاحب اپنے دل کو بڑا کرنا ہوگا، اور بات جو ہے وہ بیان بازیوں سے کہیں آگے نکل گئی. عملی طور پہ مثبت تبدیلیاں مستقبل قریب میں لانا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والا اگلا سال پاکستان کے لیے سیاسی یا معاشی لحاظ سے اچھا اور بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیاست کبھی شطرنج کی بساط ہوتی ہے، اور کبھی تاش کے پتوں کا ایسا کھیل جہاں آخری لمحات میں بازی پلٹ جاتی ہے. آج کا سیاسی منظرنامہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. جہاں پر کل تک ڈیڈ لاک تھا، وہاں پر آج ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے. ادھر وزیر اعظم نے مذاکرات کی آفر کی، ادھر اپوزیشن الائنس نے بھی دعوت قبول کر کے سیاسی فضا میں نئی ہلچل پیدا کر دی ہے. مگر پی ٹی آئی بدستور تذبذب کا شکار نظر آ رہی ہے. وہ مذاکرات کی حامی بھی ہے، مگر ساتھ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں بھی کر رہی ہے. یعنی کہ دباؤ کی سیاست ختم نہیں ہو رہی، بلکہ متوازی طور پہ جاری ہے. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 سابق سینئر رہنماؤں پر مشتمل نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ایک نئے کردار کے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہے. اس کمیٹی نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کی پیرول پر رہائی کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ مذاکرات کا ماحول بن سکے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خط میں عمران خان صاحب کا ذکر ہے، نہ ہی ان کی رہائی کا کوئی مطالبہ. اس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ دانستہ طور پر حکمت عملی ہے، یا کسی بہت بڑے اسکرپٹ کا ایک حصہ؟ اور کیا واقعی اڈیالہ کے فیصلوں کے بغیر کوئی سیاسی بساط آگے بڑھ سکتی ہے؟ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان خود کو ایک پل کے طور پر پیش کر رہی ہے، مگر پی ٹی آئی لیڈرشپ اس پل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا اصرار ہے کہ مذاکرات صرف اپوزیشن الائنس یعنی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوں گے. تو یہ جانیں گے کہ پھر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی ساری یہ جو دھوڑ دھوپ ہے یہ کس سمت جاری ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی آخر کس کے اشاروں پر کام کر رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں اہلیت ہے، نہ ہی ان کی کوئی اہمیت ہے. مذاکرات کرنے ہیں یا احتجاج، خان صاحب نے سارے اختیار اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو دیا ہے. تو کیا اسے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر عدم اعتماد سمجھنا چاہیے؟ نیشنل کمیٹی کے اب تک کن کن شخصیات سے رابطے ہو چکے ہیں؟ ان تمام تر ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے معزز مہمان سیاستدان محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہوں گی. بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر، سب سے پہلے تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ مذاکرات کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ 2 اطراف سے ہو رہی ہیں. ایک طرف سے تو اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کی طرف سے ایک حامی ہمیں نظر آئی، دوسری نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو آپ 3 معززین نے بنائی، یہ کس مینڈیٹ کے تحت کام کر رہی ہے؟ اگر آپ ہمیں کچھ کلیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں کافی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ملک کے اور عوام کے مفاد میں. ہم پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو میں کہوں کہ ہم پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہے بیسیکلی ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں. اور جو ہم باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں، کیونکہ ہم شاہ محمود قریشی صاحب اور اس پوری ٹیم کے ساتھ ہم مل کے آئے، جنہوں نے خود خط لکھا تھا کہ جی مفاہمت کرنی چاہیے اور مفاہمت ہونی چاہیے. خط 3-4 ماہ قبل تھا، اس کے بعد ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں چند روز قبل انہوں نے ایک دوسرا خط لکھا کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے. میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ میری کئی پی ٹی آئی کے اس وقت جو حکومت پی ٹی آئی کے حکومت میں بیٹھے ہیں ان سے بھی بات ہوئی، اور وہ بھی اس چیز سے اگری کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے. مزاحمت جو اور وائلنس جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم 3 سال کر کے یہ مزاحمت اور وائلنس دیکھ چکے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. آنے والے وقت اور مزید خراب ہو جائیں گے.
آپ یہ دیکھیں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے کچھ لوگ یہ جو ایک ٹولہ میں کہوں گا ٹھیک ہے نا یہ کوشش کر رہا ہے کہ جی مزاحمت ہو وائلنس ہو اور جو ہے لا اینڈ آرڈر ایشو ہو جائے پاکستان میں. ابھی دیکھیں نا یہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہا تھا کہ ہم 8 فروری کو یا پتہ نہیں کون سے فروری کو پہیا جام کر دیں گے یہی اسٹیٹمنٹ تھا نا. ہاں جی بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ مجھے ان سے کہیں کہ باقی پورے ملک کو تو چھوڑ دیں یہ کراچی کو تو پہیا جام کر کے دکھا دیں. یہ ٹولہ کون سا ہے؟ آپ مطلب کے پی کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ کون سا ٹولہ ہے جو مزاحمت چاہ رہا ہے؟ دیکھیں نہیں بیرسٹر گوہر اور جو بیرسٹر راجہ صاحب جو ہے جنرل سیکرٹری وہ تو خود مفاہمت کی بات کر رہے تھے آپ کے سامنے ہیں. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بیرسٹر گوہر نے بھی کہا مفاہمت ہونی چاہیے اور میں کہوں گا کہ جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب جن کو پورے پاورز دیے ہوئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں مفاہمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے لیکن سر شکوک و شبہات وہاں پر جنم لے رہے ہیں جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ مفاہمت تو ہونی چاہیے لیکن مفاہمت کا ایک راستہ تو اسیران کے ساتھ ملاقات کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے. اب یہاں پر یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ آخر آپ 3 جو بڑے سینئر سیاستدان ہیں ان کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ آپ قریشی صاحب سے جا کر ملاقات کرائے مگر سی ایم کے پی آتا ہے تو اس کے لیے صاف حکومت کہتی ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی. تو اس کی وجہ سے کئی ایسے ڈاؤٹس ہیں جو کریٹ ہو رہے ہیں اور آپ تینوں کی جو مخلصانہ کوششیں ہیں اس کے اوپر بھی کئی کوشچن مارک آ رہے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ پی ایم کے پی کے جو ہے کب لاہور میں ملنے گیا تھا کس سے؟ نہیں وہ آ جائیں نا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ملاقات کرنی ہے لیکن حکومتی رہنما کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ لوگوں کے لیے جو ڈیالہ کا اصول ہے کوٹ لکھپت کا بھی سیم وہی اصول کارگر ہوگا آپ کے لیے. دیکھیں مگر یہ دیکھیں میں اس سے اس لیے انکار کروں گا اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ملاقات کے فوراً بعد جو ہے بیرسٹر صاحب جو ہے خود مل کے آئے ہیں. جی میں انڈورس کرتی ہوں. ہمارے بعد ہی ملاقات ہوئی نا اس کے بعد ملاقات اس لیے ہوئی اس کی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کیا وہ سینئر سیاستدان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا آپ ان سے مشورے کے لیے چلے جاتے نا مشاورت کے لیے تو جا سکتے تھے کوئی گیا نہیں. لیکن جو سر آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی اس کے بعد چیزیں میڈیا کے سامنے آئیں مگر بیرسٹر گوہر صاحب کے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے غالباً یہ گئے تھے انہوں نے قریشی صاحب سے آپ کے فوراً بعد ملاقات بھی کی تھی 1 سے 2 دن کے بعد لیکن جو ان کی بات چیت ہوئی یا گفتگو ہوئی وہ آج تک میڈیا کے سامنے نہیں آئی. اب دیکھیں اگر وہ میڈیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے ٹھیک ہے نا وہ باتوں کو پردے میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کو وہی بات کرنی پڑے گی جو ہم نے کی تھی تو اس سے تو دیکھیں پوزیشن خراب ہو جائے گی نا. اگر وہ آگے کہیں گے کہ جی شاہ محمود صاحب اور باقی لوگ کہہ رہے تھے مفاہمت ہونی چاہیے اور یہ جو ہم جو ہے جنگجو نہیں ہیں جو کہ ہم پہاڑوں پہ جا کے لڑیں گے تو پھر تو پارٹی میں پوزیشن خراب ہو جاتی. ہم تو حقیقت بیان کرتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ یاد ہے کہ جب پچھلے پروگرام میں ہمارے آپ نے شرکت فرمائی تھی تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کی کاوش اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ابھی جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ اپ ہے لیکن مذاکرات کی آفر کے بعد اور اس کو قبول کر لینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ٹمپریچر کچھ ڈاؤن ہوا ہے. آپ لوگوں کی طرف سے اب دوبارہ کوئی کوشش کی گئی ہے کہ ذاتی حیثیت میں خود آپ خان صاحب سے ملاقات کر لیں؟ کوٹ لکھپت کی طرف تو آپ کا دھیان ہے ہی تو اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو یہ پورا کا پورا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم بالکل کوشش کریں گے. دیکھیں ہم چاہ رہے ٹیمپریچر نیچے آئیں. آپ دیکھیں نا جہاں ٹیمپریچر نیچے آتا ہے کوئی نہ کوئی مسخرہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں چٹکلیاں چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کل وہ جو یو کے میں وہ جو بیوقوف خاتون ٹھیک ہے نا جنہوں نے اپنے بیوقوف کی کا یا میں کہوں گا کم عقلی کا مظاہرہ کیا اسٹیٹمنٹ دے کے وہ اپنے آپ کو ہر آدمی لیڈر بننا چاہتا ہے وہ کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہی ہیں ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل کے لیے. سر ویسے خطا کلامی کے معافی لیکن عمران خان صاحب نے اپنے ہر ورکر کو ایک لیڈر ہی بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی پارٹی کا کوئی بھی ورکر ہے وہ خود کو پی ٹی آئی کا لیڈر تسلیم کرتا ہے اور بنا کر وہ پیش بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر وہ سٹیٹمنٹس بھی دیتا ہے اور خود کو پورٹرے بھی کرتا ہے. یہ تو خان صاحب نے لیوریج دے دیا نا اپنے ورکر کو. دیکھیں نا ایک منٹ اور اسی چیز کو جو ہے ہم تو ابھی جو ہے اسی چیز کو پی ٹی آئی یو کے نے چلا دیا تو پھر مفاہمت کے نزدیک کہاں آنے کی بات کر رہے ہیں.
آپ مجھے بتائیں نا, ایک طرف کہتے ہیں ہم سیاستدانوں سے نہیں ملنا چاہتے, ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے, جب پھر دوسری طرف کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, اور پھر اس قسم کے اگر چٹکلے آئیں گے تو کون بات کرے گا ان سے؟ یہ بات آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی تو ایک اسٹریٹ موومنٹ کا مومنٹم سجا رہے ہیں. سی ایم کے پی اب لاہور آئے ہوئے ہیں, تو وہ لبرٹی چوک جائیں گے اور دیگر جگہوں پر جائیں گے 3 روزہ قیام کے دوران, اور پنجاب کے اندر بھی وہ اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں آگے بڑھائیں گے. لیکن ان کا آج تک یہ موقف ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے, ورنہ پریشر تو ہم بلڈ کرتے رہیں گے. وہ تو آج تک یہ موقف رکھتے ہیں اپنا. دیکھیں, میں اس کا جو ہے نا آپ کو جواب میں میڈیا پہ دینا نہیں چاہتا ہوں, میرے کو اس کا جواب مجھے معلوم ہے کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ سی ایم کے پی کے مفاہمت میں میرے خیال سے جو انہوں نے پہل کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا ہے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, سی ایم کے پی کے نے مفاہمت کا مظاہرہ بھی کیا. خان صاحب اور پی ٹی آئی کہتے تھے کہ افغان جو ہے نہیں جائیں گے افغانستان واپس. میں غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ پالیسی تھی کہ نہیں جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ سی ایم نے اپروول دی اس پالیسی کے کہ وہ جائیں گے؟ وہ تو سہیل آفریدی صاحب تو میڈیا کے سامنے آ کر چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے سے منسوب یہ جو چیزیں چلائی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں, یہ بالکل پروپیگنڈا ہے, کوئی ایسی اجازت نہیں دی گئی, نہ آپریشن کی, نہ نقل مکانی کی, نہ کسی اور چیز کی. ایک بات آپ اپنے میڈیا کو بھیج کے دیکھ لیں, نقل مقامی ہو رہی ہے, ڈی سی سے پوچھ لیں یا نہیں ہو رہی ہے. اب یہ جو نقل مکانی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں محمود ماجد صاحب, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی موسم سرد ہے. ایک منٹ, ڈرون کی پرمیشن تھی؟ نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. اب ڈرون کی پرمیشن ہے. آفریدی صاحب اس سے بھی انکاری ہیں. دیکھیں انکاری جو دیکھیں اب اگر چل رہا ہے صوبے میں, اچھا پانی کا ایشو تھا نتھیا گلی سے لاہور جو مری کا, وہ انہوں نے سالو کیا یا اس سے بھی انکاری کریں گے؟ نہیں, اس سے تو انکاری نہیں ہے. ہاں, منع کر رہے تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں داخلے کی جو ایک وجہ ہے وہ کچھ نرمی دکھائی گئی ہے, تو ادھر سے نرمی دکھائی گئی ہے. بالکل. دیکھیں ایک چیز ہے, یہ عوام کو کچھ دکھاتے ہیں, ہوتے کچھ اور ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, وہ بچہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, وہ بڑا سمجھدار بچہ ہے. آپ مجھے بتائیں نا, یہ سمجھداری کا جو کام کر رہے ہیں وہ. تو سر اس سمجھدار بچے کی ملاقات بھی کرا دینا. یہ جو پورا ایک ٹمپریچر اپ ہے یہ اور ڈاؤن ہو جائے گا, اس بچے کی ملاقات بھی کروائیں. میں کہوں اگر بچہ خود ملنا نہیں چاہتا تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ پنجاب حکومت کہتی ہے کہ خان صاحب خود ملنا نہیں چاہتے, اسی لیے کوئی ان سے ملاقات نہیں کر پاتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, اگر نہیں ملنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, کوئی وجہ ہوگی نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے سر یہ بتائیے گا, کسی حد تک تو یہ بالکل جائز بات ہے کہ جو کاوشیں آپ کی طرف سے, عمران اسماعیل صاحب کی طرف سے, جارج صاحب کی طرف سے کی گئی وہ رنگ لے کر آ رہی ہیں. کیا ارادہ ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کن کن پولیٹیکل شخصیات سے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کی شخصیات کو وہ اپنے ساتھ سٹیج پر لے کر آئیں گے, میڈیا کے ساتھ بات چیت ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ کون کس طرف کھڑا ہے؟ دیکھیں بہت جلد آپ یہ خود اندازہ کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو کوئی مفاہمت کی اور کوئی بات نہیں ہو رہی تھی نا. ہم نے جیسے ہی یہ علم پکڑا اس کے بعد تو سب آپ کو دیکھیں ہر طرف ہلچل یہ چل گئی ہے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر یہ مذاکرات, چلیے مان لیتے ہیں ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں, فی الحال تو یہ تسلیم کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن سمجھ لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی یا پلیٹ فارم کے جو لوگ ہیں تحریک تحفظ عین پاکستان کے, وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن سر اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ وہ ویسے شروع کر چکے ہیں, تو آپ جیسے جو سینئر سیاستدان ہے وہ پھر سے کوششیں کریں گے یا غیر جانبدار ہو کے ایک طرف الگ ہو جائیں گے کہ بھائی کوئی کچھ حاصل نہیں ہے, مذاکرات ناکام ہو گئے, اب ہم بالکل اپنے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ہم کوششیں آخری دم تک رکھیں گے. اور یہ میں آپ کو کہہ دوں, اسٹریٹ موومنٹ کا ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے جواب دے دیا تھا نا. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, نعرے لگانا اور ہوتا ہے اور حقیقت سے بہت مختلف ہوتا ہے. میں بھی جو ہے پالیٹکس میں رہ چکا ہوں, جو چیز جلسوں میں اور نعرے لگتے ہیں اور جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک آخری سوال ہے سر, آپ لوگوں کی طرف سے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز آئی ہمارے سامنے وہ یہ تھی کہ اگر تو کوٹ لکھپت کے اسیران کو پیرول کے اوپر رہا کر دیا جاتا ہے تو چیزیں سلجھنے کی طرف جا سکتی ہیں. یہ آپ لوگوں کی اپنی ذاتی خواہش ہے کہ پیرول پہ رہائی ہونی چاہیے, یا حکومت نے ایسا کوئی سگنل آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ اسیران پیرول کے اوپر رہا ہونا چاہیں تو حکومت بھی اس کے لیے تیار ہے؟ نہیں, ہمارے حکومت سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ ہماری اپنی سوچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنوں کے ہم نام لے رہے ہیں یہ سب کے سب
ایک سینئر پولیٹیکل لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت موجود ہیں، جن کے سالوں کی سیاست ہے. آپ شاہ محمود صاحب سے لے کے محمود الرشید صاحب سے لے کے اور جو ہے چودھری صاحب سے لے کے، ٹھیک ہے نا، جو ہماری بہن جو ہے ان کے سے لے کے ان کے سالوں کا سیاسی تجربہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر پیرول کے اوپر رہائی کی کچھ سیاسی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے. خان صاحب تو کوئی سیاسی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، کیا یہ لوگ ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس میں سیاسی قیمت دیکھیں، انہوں نے 2.5-3 سال جیل کاٹ چکے ہیں، اور قانون کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر ایک آدمی، مثال دے رہا ہوں، 10 سال کی سزا ہوئی، اس کے 1/4 کاٹ دیے، قانون کے حساب سے آئیں گے نا. دیکھیں کوئی پین کی لکیر پہ تو نہیں آئیں گے. اگر شاہ صاحب کو 6 کیسز میں ضمانت ہو گئی ہے اور 7ویں میں صرف ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی جلدی کر لیں، اور میرٹ کے اوپر اگر وہ ہے ان کی ضمانت ہو جائے، تو اس میں قباحت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر حکومت چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس خواہش کو یا اس کوشش کو ایک عملی جامہ پہنا دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ٹھہراؤ میں لانے میں کچھ مدد مل سکے گی. بہت بہت شکریہ. ہمارے سینئر سیاستدان محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.